वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसे कि आपको पता है कि ईद उल अजहा जो है वो आने वाली है और लोग जो है बहुत तैयारियों में मशगूल होते हैं, कुर्बानी का जानवर लेने जाते हैं। और बहुत से लोग इस तरह भी करते हैं कि वो अपनी कुर्बानी को शोशा के जरिए ज़ाया कर देते हैं। कुर्बानी करते हैं लेकिन वो जानवर जो है तगड़ा होना चाहिए, लोग जो है वो देखें गली मोहल्ले में तो उसकी ज़रा कीमत के ऊपर बहुत बात हो रही होती है। तो कुर्बानी का जो मफहूम है इस्लाम में, आज उस पर बात करेंगे हम। ये हमारा टॉपिक है आज के शो का। और आज जो हमारा दूसरे सेगमेंट का टॉपिक है और हमारे साथ जो मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आप लोगों के साथ करवाना चाहूंगी। मुफ्ती गयूर अहमद एक नौजवान आलिम दीन है जो बैक वक्त तहकीकी, तसनीफी, इस्लाही और रूहानी सिलसिलों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तहकीकात से मुतालिक मुफ्ती साहब की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई अहम कुतुब और मज़ामीन छपकर मंजर आम पर आ चुके हैं, आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाए होंगे। जबकि कई तहकीकाती मज़ामीन और कुतुब पर काम जारी है। यूट्यूब पर भी सैकड़ों मौज़ूआत के ऊपर उनकी यूट्यूब पर जो वीडियोज़ हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। तो जनाब, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती गयूर अहमद साहब, ये रूहानी इलाज इतना ज़बरदस्त करते हैं कि लोग जो हैं दूसरे ममालिक से इनके पास आते हैं इलाज करवाने, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र बात है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मुफ्ती गयूर अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब, जैसे कि मैंने जिक्र किया, इस्लाम में कुर्बानी का मफहूम क्या है, तो कुर्बानी की इब्तिदा कैसे हुई और कब हुई ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी अपने भाई नाद ख्वां से, सैयद रेहान अनवर उनका नाम है। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं रेहान भाई? माशाल्लाह, वेरी गुड जी। सर मुफ्ती साहब, कुर्बानी की इब्तिदा कैसे हुई और कब हुई? बहुत अच्छा सवाल है आपका, कुर्बानी की इब्तिदा कैसे हुई और कब हुई। अमूमन इसमें ये बात देखी जाती है और मशहूर जो है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और उन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी गाह तक ले गए। लेकिन इससे बहुत पहले जब दुनिया की इब्तिदा हो रही है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस रूए ज़मीन पर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उसी वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक हाबील है और एक काबील है। एक मामले पे जो बड़ा मशहूर मामला है कि भाई इससे शादी जो है लड़की से मेरी होगी, वो कहते हैं मेरी होगी। तो उसमें ये बात हुई कि भाई ये शादी तुम्हारी कैसे हो सकती है, काबिल को कहा गया, क्योंकि वो एक दिन दोनों पैदा हुए, तो वो बहन भाई थे। लेकिन उनका कहना यह था कि इसी से होनी चाहिए। बहरहाल ये केस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास गया। उन्होंने कहा कि भाई तुम दोनों एक एक कुर्बानी ले लो और ऊंचाई पे चले जाओ, और जिसकी कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल करेगा उसकी निशानी ये होगी कि आसमान से एक आग आएगी और उसको खा जाएगी। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी कबूल हो गई। वत्लु अलैहिम नबा इब्नै आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र। यानी कुरान मजीद हमें इसमें इशारा कर रहा है कि जब वो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी वहाँ पर ले गए, तो कुर्बानी ले जाने के बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि हज़रत हाबील तो मेंढा लेकर गए, जिसे हम दुम्बा कहते हैं, और जो काबिल जो थे उन्होंने अपना गल्ला कुछ पेश किया। लेकिन हुआ ये कि चूँकि हज़रत हाबील जो थे वो हक़ पर थे और काबिल हक़ पर ना थे, तो आसमान से एक आग आई और कुर्बानी कबूल हुई हज़रत हाबील की। तो कुर्बानी का एक कॉन्सेप्ट जो हमारे जहन में आता है कि हज़रत इब्राहीम से शुरू हुआ, इससे कई हज़ारों साल कबल जब दुनिया की इब्तिदा हुई है उसी वक्त कुर्बानी की इब्तिदा हो गई थी। और इस तरीके से निशानियाँ बनाई गई कि भाई अगर किसी मामले पे फ़ैसला करना है तो दोनों अपना अपना जानवर लेके ऊंचाई पे चले जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो। जिस जानवर की अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करेगा उसकी निशानी ये होगी, आसमान से आग आएगी, उसको खा जाएगी, लिहाजा वो बंदा हक़ पर होगा, दूसरा ना हक़ होगा, उसको अपने हक़ से हटना पड़ेगा। तो ये कुर्बानी की इब्तिदा इस तरीके से। अच्छा, और वो कब इब्तिदा हुई ये भी आपने बता दिया। कुर्बानी की हकीकत क्या है मुफ्ती साहब? कुर्बानी की हकीकत इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमा रहे हैं कि वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा खैर फ़ज़्कुरु स्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिनहा वअतइमुल क़ानिअ वल मुअतर कज़ालिका सख़्ख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये जो ऊँट की कुर्बानी है ये हमने इसलिए की है क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक तो निशानी है। अब तुम जब इसको कतार में खड़ा करो, इसको ज़िबा करो, और जब वो अपने पहलू पे गिर जाए तो आप चाहो तो फ़कुलू मिनहा वअतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, या तो ख़ुद खाओ या सवाल करने वालों को खिलाओ या बैठे रहने वालों को खिलाओ, यानी गरीब गुरबा में तकसीम कर दो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि ये जो कुर्बानी है ये तुम्हारे काबू में नहीं थी, इसको सख़्ख़रनाहा लकुम, हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ताकि तुम उसको कंट्रोल करो। हमने देखा कुर्बानी के दिनों में छोटे छोटे बच्चे जो है वो जानवर लेके चल रहे होते हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास निशानी है कि अल्लाह ताला ने इतने भारी जानवर को, यानी मशहूर है कि अगर जानवर को अपनी ताकत का पता चल जाए तो उसको पता लग जाए कि मैं क्या चीज़ हूँ,
لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا دماغ نہیں دیا تو ایک چھوٹی کم عمر کا بچہ بھی ان کو ٹہلا رہا ہوتا ہے قربانی کے جانوروں کو، اور خوب مزے ہماری قربانی کے دنوں میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نشانی ہے یہ بھی میری نشانی ہے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو جن کے قد تمہارے سے جو ہے وہ کئی گنا لمبے ہیں، ان کو بھی میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اصل پھر جو فلسفہ بیان ہو رہا ہے آگے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو نا، تو نہ اللہ رب العزت کو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ ہی تمہارے خون کی ضرورت جو تم خون بہا رہے ہو۔ اللہ رب العزت کیا پہنچے گی؟ ولاکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہارا تقوی اور پرہیزگاری ہے، جو تمہارا اخلاص ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ دکھلاوا بہت ہے، تو دکھلاوے سے ہٹ کے یہ جو اخلاص ہے، جو صبر ہے، جو یعنی دل سے ڈر کر ایک انسان اخلاص سے خواہ جتنے کے بھی جانور لے کر آئے استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت سے بڑھ کے اتنا نہیں کرے کہ جس کی وجہ سے اس کو پورے سال کی پریشانی ہو جائے، تو اتنا کرے جو اپنی استطاعت کے مطابق ہو، اور اس کے اندر تقوی کو ملحوظ رکھے۔ یہی اللہ رب العزت کو چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت وہی کہہ رہا ہے کہ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، کہ یہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے اس لیے مسخر کی تاکہ تم اللہ رب العزت کی بلندی کو بیان کرو، اس کی تکبیر کو بیان کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں صحیح وے میں قربانی کا راستہ دکھلایا، صحیح وے میں بالکل دکھلایا، ورنہ تم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے، ساری چیزوں میں چلے جاتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قربانی کا بتایا گیا کہ اس کی حقیقت یہ ہے قربانی۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، پہلی امتوں میں کی جانے والی قربانی اور اس امت میں کی جانے والی قربانی میں کیا فرق ہے اور امتیاز کیا ہے؟ جی بالکل، اس میں شروع میں ایک بات ہم نے عرض کی، جیسا کہ پچھلی امتوں کے اندر جو قربانی ہوا کرتی تھی، اس قربانی میں اور اس قربانی میں فرق یہ ہے کہ پہلی امتوں میں جو قربانیاں ہوتی تھیں اس کی ایک خاص نشانی یہ ہوتی تھی کہ آگ آ کے کھا جاتی تھی، لیکن اس امت کے اندر اللہ رب العزت نے امتیوں کے ساتھ پردے کا ایسا معاملہ کیا ہے کہ ہر بندہ قربانی کر رہا ہے، قبول کس کی ہوگی وہ آخرت میں پتہ لگے گا۔ بے شک یہاں کوئی بدنام نہیں ہوگا، یہاں کسی کو بے عزت نہیں کیا جائے گا۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ یار تمہارا شاید حرام کا مال ہوگا تبھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قربانی قبول نہیں کی، اپنی اصلاح کرو، اپنے مال کی طرف دیکھو، کہیں حرام تو نہیں کماتے، میری قربانی قبول ہو گئی۔ جس کی قربانی قبول ہوئی وہ شکریہ ادا کر رہا ہے، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ پورا سال شرمندہ گھوم رہا ہے، اسی لیے کہ وہ اس کے اوپر شک ہونے لگ جاتا تھا کہ یار اس کی قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی۔ لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت کا پچھلی امتوں میں اور اس امتوں میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ستاری کا معاملہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے قربانی کرے، وہ قربانی ہو گئی، اب اس قربانی کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا اس پہ اجر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، وہ آخرت میں اللہ جانے اور بندہ جانے، یہاں کسی کو شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت بہت اچھی آپ نے بات بتائی ہم مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، قربانی کی اصل حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کی اصل حکمت اور فلسفہ سے متعلق مفسرین نے اس پہ کئی قسم کی ابحاث کی ہیں۔ مثلاً قربانی کی حکمت اور فلسفے میں سب سے پہلی چیز تو انسان کی نیت ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ہمیشہ نیت ایسی رکھو خالص کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ قربان کرنے کے لیے اور اپنی یعنی جیب سے اور اپنی ایک ذات سے جو ہے کچھ تمہارا کنٹریبیوشن ہو جائے، اس کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرو، اپنا ذہن بنایا کرو، اپنی نیت بنایا کرو۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے۔ نمبر تیسری چیز یہ ہے اس مال کے عوض میں ایک جان خرید کے لائی جا رہی ہے، پھر اس جان سے ایک انسان کی ظاہر ایک قلبی ایک لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جانور کو ذرا پہلے لے کر آؤ تاکہ جب تک وہ تمہارے پاس رہے تم اس کا خیال کرو، تو جب وہ ذبح ہو رہا ہو تو تمہاری اس سے انسیت اس قدر بڑھ جائے کہ جب تم اس پہ چھری پھیر رہے ہو تو تمہارے دل میں ایک احساس ہو کہ یار میری سے اتنی انسیت ہو گئی تھی، دل تو نہیں چاہ رہا پھیرنے کا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے لہٰذا میں اپنی نفس کو اللہ رب العزت کی جو رضا ہے اس کے اوپر قربان کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا دوسری حکمت یہ پتہ لگی کہ جانور کی خدمت کرنا، اس سے ایک انسان میں عاجزی آتی ہے، کیونکہ جانور جو ہے اس کے اندر دماغ تو ہوتا نہیں، جانور اکثر جو ہے وہ تنگ بھی کرتا ہے، کبھی لات مار دی، کبھی دھکا دے دیا، کبھی جو ہے اس سے ناپاکی کر دی، وہ آپ کے کپڑوں کو لگ گئی، تو یہ ساری چیزیں آپ جو برداشت کریں گے یہی تو قیامت والے دن آپ کے نامہ اعمال میں تلیں گی، یہی تو ساری مصیبتیں اور پریشانیاں آپ کے نامہ اعمال میں آگے بڑھنے کا سبب بنیں گی۔ پھر آپ اس پہ چھری پھیر رہے ہیں اور چھری پھیرنے کے بعد آپ اپنی خواہشات کو بھی اس کے ساتھ قربان کر رہے ہیں۔ تو اس میں فلسفہ یہ ہے کہ صرف جانور پر چھری نہ پھیرو، بلکہ اگر میرا حکم ملے تو اپنی خواہشات نفسانی جو ہے اس پہ بھی چھری پھیر دو۔ یہ جو ہے وہ فلسفہ ہے قربانی کا،
جو اس میں علماء اکرام نے بہت گہری اور بہت طویل باتیں کی ہیں. ہمارا پروگرام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس میں بہت کئی پوری کتابیں لکھ دی گئی ہیں. تو اس میں یعنی بنیادی طور پہ یہ ہے. پھر اس کے بعد جو اس کا گوشت ہوگا، اس گوشت کو یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ڈی فریزر میں اسٹاک کر دینا ہے اور 1 سال تک اور 9 مہینے تک. بعض جگہ پہ یہ خبریں ملی ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ 9 مہینے 10 مہینے کیسے گوشت کھا لیتے ہیں. بالکل. اگرچہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ جب آپ نے کیا ہے تو ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے جن کے گھر میں یہ خوشی ان کو نصیب نہیں ہوتی، جن کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے، جو غریب غربا لوگ ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب قربانی کرو تو ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غربا کے لیے رکھو تاکہ تمہیں اس کا پورا مکمل ثواب مل سکے. تو اس میں اور مزید لطیف باتیں کی گئی ہیں. تو یہ ہے قربانی کا فلسفہ اور اس کی حکمت. تو مفتی صاحب آج کل تو دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ جو ہے بہت زیادہ، جیسے میں نے ذکر کیا، شوشا کا بہت زیادہ شکار ہے، دکھاوا بہت زیادہ کرتے ہیں، اور جانور جب لاتے ہیں تو باقاعدہ بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے جب وہ اترتا ہی ہے. اور نظر بد بھی کبھی کبھی جانوروں کو کھا جاتی ہے کیونکہ شو آف جب زیادہ ہوتا ہے، پیسوں کی بہت بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اپنی جو اس طرح سے شو آف کرنا اور جانور کی قیمت بتا دینا کہ بھائی اتنے کا لیا ہے، اور اس سے اپنی پرسنالٹی کو زیادہ تر دکھانا کہ بھائی میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کا جانور 50 کا ہے تو بھائی آپ نے تو بہت کم کا خریدا، میرا جانور لاکھوں کا ہے. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ آج کا مطلب یعنی ایک المیہ ہے ہمارا. لوگ مہنگے جانور کی طرف جا رہے ہیں اور شو آف کروانے کے چکر کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے بولا نظر بد، نظر بد جانور کو کیا، اس انسان کو بھی لگ گئی. بالکل صحیح بات. بعد میں وہ کہہ رہا ہے جی ہم نے تو قربانی کی، اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جو جانور قربان کرے گا یا اللہ کے راستے میں ایسا کرے گا اس کو پورے سال مصیبتیں نہیں آئیں گی. اللہ کے نبی کے جیسے فرامین ہے زکوٰۃ کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں کہ جس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، انسان کا پورا سال اچھا گزرتا ہے. اس طرح کے مفاہیم ہیں. تو پھر بھی مصیبتیں دور نہیں ہو رہی. تو بھائی اپنی نیت کو چیک کرو نا کہ آپ کی نیت کیا تھی. ایک عالم دین بہت پیاری بات کر رہے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ ایک جانور 10 لاکھ کا لایا جا رہا ہے، خدا کے بندے 1 لاکھ کے 10 خرید لیتے. بالکل. کتنی قربانیاں ہو جاتی ہیں. اصل چیز گوشت نہیں ہے، اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کیا پہنچے گا، تقویٰ پہنچے گا. بالکل. اس میں آپ اپنے آباء و اجداد کی، انبیاء اکرام کی، صحابہ، بزرگان دین، سب کے پتہ نہیں کتنوں کا نام لے کر ان کے حصے جو ہے وہ آپ وقف کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا چونکہ رجحان ہی کسی اور طرف ہے، آپ کی نیت ہی کچھ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں پر ہی فیصلے کرتے ہیں. بے شک. تو اب اس طریقے سے کرنا اور صرف اس لیے جانور لے کر آنا کہ وہ فخر کا باعث بنائیں گے. اور پھر اس میں ایک اور بڑی اہم بات جو علماء اکرام کہتے ہیں، یعنی جس طریقے سے حدیث شریف میں آیا کہ جہاں پر گھنٹی کی آواز ہوتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی گھنٹی کی آواز میں جو میوزک ہے اس کے اندر شیطان ہے. آج جب ہم قربانی کا جانور لے کر آ رہے ہیں تو اس کو جان بوجھ کر جو ہے وہ گھنگرو پہنائے جا رہے ہیں اور اس کو چھن چھن کرتے ہوئے جو ہے اس گھنٹی کی آوازیں اور گلے میں گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کو بھگایا جا رہا ہے تاکہ پورے محلے والے دیکھیں کہ قربانی کا جانور جا رہا ہے. حالانکہ یہ کوئی نوٹ نہیں کر رہا کہ اس کے ساتھ جو گھنٹیاں لگا دی گئی ہیں اس کے ساتھ تو شیطان چل رہا ہے. بالکل. تو قربانی کے جانور سے گھنٹیوں کا اور گھنگروں کا تعلق کہاں سے آ گیا یہ تو آج تک سمجھ نہیں آئی. اس کا مقصد سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ شو آف ہی کروا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح. کہ جب جانور جائے گا اس کو بھگائیں گے تو 10 لوگ جو ہے وہ گھر سے نکل کے دیکھیں گے کہ بھائی کس کا جانور جا رہا ہے. تو یہ ایک فخر کے لیے کیا کیا طریقے اور حربے ہم نے آزمائے ہوئے ہیں، اور ہم نے اتنے پاکیزہ جانور کو جو اللہ رب العزت کی خالصتاً رضا کے لیے لایا گیا اس کے ساتھ گھنٹیوں کو جوڑ کر، ان کے ساتھ مختلف قسم کے جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں ان کو جوڑ کر ہم نے اس کو کچھ اور ہی رنگ دینے کی کوشش کی. تو بالکل یہ چیزیں اب سمجھ سے بالکل بالا تر ہوتی جا رہی ہیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے بات کی شو آف کے حوالے سے، مفتی صاحب بہت دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جن لوگوں پر قرض ہوتا ہے، قرضہ ہوتا ہے، کیا وہ قربانی کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ. اصل میں قرضے سے متعلق یہ بات ہے کہ مثلا اگر کسی کے پاس قرضہ 3 لاکھ ہے اور اس کی سیونگ 21 لاکھ ہے، تو 21 لاکھ اگر اس کی سیونگ ہے اور اس نے وقت مقررہ پر ایک بندے کو دینے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یار ٹینشن نہیں ہے میں دے دوں گا، تو ایسا شخص تو وہ 3 لاکھ نکال کے صاحب استطاعت تو بنا. بالکل. لیکن ایک بندے کے پاس ہے ہی 1 لاکھ اور اس کو 1 لاکھ ہی دینے ہیں اور وقت بھی قریب آ رہا ہے دینے کا، اور اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس کہیں اور سے آنے والے بھی نہیں ہیں، تو پھر ایسے شخص پر قربانی کر کے کیا کرے گا؟ پہلے قرضہ ادا کرے، جلد از جلد اپنے سر سے اس کا ایک بوجھ ہے اس کو اتارے. تو اصل میں پرسنٹیج دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندے کی 1 لاکھ قرضہ ہے، اس کے پاس 4 لاکھ ہے لیٹ سپوز، تو وہ جو خرچ کرنے کے بعد اس کا ماہانہ خرچے کے بعد کیا اس کے پاس اتنا بچ رہا ہے منتھلی اس کے سارے خرچے نکالنے کے بعد؟ اگر بچ رہا ہے تو 1 لاکھ تو الگ سے رکھے ہوئے ہیں نا.
دینے کے لیے، اس کے علاوہ میں دیکھا جائے گا کہ اب کیا ہے پرسنٹیج. یہ ہم نے اس میں بھی دیکھا بہت سارے لوگوں کو کہ اگر ان کے پاس سیونگ 5 لاکھ ہے، 6 لاکھ ہے، بھائی قربانی کیوں نہیں کر رہے؟ یار قرضہ ہے. قرضہ کتنا ہے؟ 80,000. بھائی 80,000 خرچہ ہے، تمہارا قرضہ ہے، 5 لاکھ تمہارے پاس سیونگ ہے، تو 80,000 تمہارا کیا بگاڑے گا اس قربانی سے؟ بالکل. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو تھوڑا سا مینیج کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. پلس یہ کہ بہت ساری چیزوں میں ہم شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑھ چڑھ کے جو ہے نا ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں وہاں پر ہم شریعت کی اتنی ڈیپ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب کسی طرح ہماری جان چھوڑیے. یعنی لوگ قربانی دینے کے لیے اور اس لیے مسئلہ نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ یار ہمیں کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ ہم قربانی کر لیں. لوگ اس لیے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ ہم نہ کریں. یہ بالکل صحیح معاملہ جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک رائج ہو گیا ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے. اتنی غلط بات ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. پلس اس میں ایک چیز آ گئی کہ مختلف قسم کی ہمارے یہاں کچھ NGOs ہیں جو بالکل جن کا نہ دین ہے نہ مذہب ہے، جو کہتے ہیں کہ صرف انسانیت مذہب ہے، اسی کو مانو. یہ حضرات جو ہے قربانی کے دنوں میں خاص طور پہ یہ میسج فارورڈ کیا جاتا ہے کہ بھائی تم 10 لاکھ کا جانور خرید رہے ہو، اس سے تو کسی غریب بچی کی جو ہے نا شادی بھی ہو سکتی تھی، فلانے کو جہیز بھی مل سکتا تھا، یوں کیوں کیا وہ کیوں کیا. تو ایسے پروپیگنڈے سے بھی اس موسم میں بچنا چاہیے، کیونکہ چیریٹی کرنے کے لیے پورا سال پڑا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے رمضان پڑا ہے. یعنی آلموسٹ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن اللہ رب العزت کو خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں. ان 3 دن صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ خون بہایا جائے جانوروں کا. اس کے اندر یہ پروپیگنڈا کہ یار اس کو نہیں دیا اس کو نہیں دیا. بھائی جس کے گھر مسئلہ ہے اس کو جا کے اگر کسی بچی کی شادی ہے، آپ نے بڑا جانور کاٹا ہے، آپ اس کو 1 من گوشت دے کر آ جاؤ. 6 دن بعد اگر اس کی شادی ہے تو وہی گوشت پکا کے مہمانوں کو کھلا دے. صحیح بات ہے. یعنی چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ شریعت کو بگاڑ کے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں نہیں کر رہے. اگر ہم مینیج کرنا چاہیں تو اسی گوشت کو مینیج کر سکتے ہیں. شادی میں مہمانوں کو کیا کھلائیں گے؟ کچھ تو کھلائیں گے نا، تو یہ گوشت دے دے غریب کو اٹھا کے. بالکل صحیح بات ہے. بہت اچھی گفتگو جاری ہے. مفتی صاحب سے بریک پر جانے کا ٹائم آ گیا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ان بات. جو خواتین جو ورکنگ وومنز ہوتی ہیں، کیا ان پر قربانی جائز ہے؟ وہ کر سکتی ہیں قربانی؟ جی بالکل. ورکنگ وومنز اور اسی طرح جو بھی آدمی کماتا ہو اور یا اس کے پاس ایسی سیونگ ہو، جیسے اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تو اب سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے. اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ اس پر ظاہر ہے اپنا جو اس کا پوری جو کل مال ہوگا اس کا 40واں حصہ دے گا، جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی سے زیادہ کی رقم ہے، اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ زکوٰۃ لگے گی. اور اسی طریقے سے کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے اور 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے، یعنی نہ سونے کا پورا نصاب ہے نہ چاندی کا ہے، لیکن ایک ورکنگ وومن ہے، اس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں اور وہ کماتی بھی ہے. تو پورے سال کے بعد جو اس کی سیونگ ہے، اس سیونگ کو اس جو جتنی اس کے پاس چاندی ہے، جتنا سونا ہے، ان دونوں کے ساتھ انکلوڈ کیا جائے گا اور سب کے پیسے ٹوٹل کرنے کے بعد اس کا 40واں حصہ نکالا جائے گا. وہ جو 40واں حصہ ہوگا وہ ہوگی زکوٰۃ. لیکن جو قربانی کا معاملہ ہے وہ نصاب تو یہی ہے جو زکوٰۃ والا ہے، لیکن قربانی میں معاملہ یہ ہے کہ قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں. اگر کسی کے پاس بقرہ عید سے 1 دن پہلے یا صبح فجر کے ٹائم بھی پیسے اتنے آ گئے جو اس کی زکوٰۃ کی رقم کے بقدر بنتے ہیں، تو اس کے اوپر جو نصاب کے بقدر بنتے ہیں زکوٰۃ کی، تو اس پر قربانی کرنا، وہ ورکنگ وومن ہو یا بندہ ہو، بندی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. لیکن ہمارے یہاں آلموسٹ یہ ہوتا ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیگم کے پاس سونا رکھا ہوا ہے یا سیونگ رکھی ہوئی ہے تو شوہر ہی اس کی طرف سے ایک حصہ جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے، ایک میرا ہے، ایک میری وائف کا ہے، ایک والدہ کا ہے. جیسے الحمدللہ ہمارے ایک ماحول ہے، تو اس میں بھی فقہاء کرام نے کہا کہ قربانی ہو جاتی ہے، پھر عورت کو الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ثواب دید پہ تھا، بھائی آپ کر دیں میں کر دوں ایک ہی بات ہے، تو انہوں نے کر دیا آپ کے اس کا، تو وہ ادا ہو جاتا ہے.
تو آلموسٹ یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. ٹھیک ہے, تو مطلب وہ صحیح طریقہ ہے, اگر وہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو حصوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے, جگہ جگہ پہ بینرز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اس میں جو ہے وہ مطلب آپ کو پتہ نہیں ہوتا, آپ بس پیسے جمع کروا دیتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی آپ کی جو قربانی کے پیسے تو آپ نے دے دیے, لیکن وہ کس طرح قربانی کا جانور قربان ہو رہا ہے, کس طرح پل رہا ہے, اس طرح سے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ آپ ایک جگہ پہ پیسے جمع کروا دیں اور اس میں سے حصہ آپ کا ہو جائے؟ جی, اب ظاہر ہے جیسا کہ ابھی آج کل مہنگائی اتنی ہو رہی ہے, تو ایک بندے کی بالکل استطاعت سے جو ہے نا وہ باہر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ جانور لے کر آئے, اور اس میں پھر ظاہر ہے لوگ حصوں کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو اس میں پہلا تو یعنی درجہ یہی ہے کہ گھر والے جیسے آپس میں کزن ہوتے ہیں, قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, اور وہ قریب اگر رہتے ہوں یا کچھ محلے والے جن پہ اعتماد ہو, وہی سب مل کر ایک جانور لے آئیں تاکہ وہ اپنے سامنے اس کی دیکھ بھال کر سکیں. پہلا درجہ تو یہی ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ مدارس ہیں اور مختلف قسم کی چیریٹیز ہیں, وہ لوگ بھی اپنی اپنی سطح پر یہ کام کرتے ہیں. تو اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ جہاں پر علماء اکرام کی پوری ٹیم ہو اور شرعی اصولوں کے عین مطابق معاملات ہوتے ہوں. یعنی صرف ہم نے دیکھا بعض جگہ پر کہ بعض نوجوان لڑکوں نے کوئی ذمہ داری لی, کوئی عالم دین کسی سے کوئی انسٹرکشن یا کوئی گائیڈ لائن نہیں لی, تو ہم نے وہاں پر ایسے مناظر ہوتے ہوئے دیکھے کہ الامان والحفیظ, یعنی کچھ لڑکوں کو شوق ہو گیا محلے کے, انہوں نے کہا بھائی آپ کا جانور تو ہم ذبح کریں گے. اب وہ جانور ابھی اس کے ہلکی سی چھری پھری ہے اور وہ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو گیا. ایک لڑکا اس کی گردن کے ساتھ لٹکا ہوا اور بھاگتے بھاگتے اس پہ چھری پھیرے جا رہا ہے, وہ بھاگے جا رہا ہے مستقل. اب نہ یہ پتا کہ قبلے کا رخ ہے نہیں ہے, کیا معاملہ ہے, کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جانور, بس وہ اصل ان کا یہ تھا کہ جی کسی طرح اس کو وہ کر دے. تو ایسے سینکڑوں واقعات وہ جو نئے نئے نوجوان جو ہوتے ہیں نا جن کو شوق چڑھ جاتا ہے بلا وجہ کا, تو ایسے جو اپنی نوجوان نسل ہے جو بیچارے ابھی کم علم بھی ہیں اور ٹین ایجر بھی ہیں, تو ان کے ہاتھوں میں اپنی قربانیاں دے کر ضائع نہ کریں. آج بھی بہت سارے چیریٹی کے کام کر رہے ہیں نوجوان, ان کو سلام ہے, لیکن اگر ان کے ساتھ علماء اکرام کی گائیڈ لائن نہیں ہے اور کوئی عالم دین ان کو سپورٹ نہیں کر رہا یا اس سے انہوں نے خود مدد نہیں لی, تو عالم دین کو کیا پڑی ہے کہ ان کو جا کر گائیڈ لائن دے جب وہ خود ہی رابطہ نہیں کر رہا ہے. تو اس کے اندر پھر تھوڑی احتیاط کریں, ایسے سنجیدہ لوگوں کو اور ایسے سنسیئر لوگوں کو دیں جو پرانا کام کر رہے ہیں, جن کے ساتھ علماء اکرام جڑے ہوئے ہیں, ان کی انسٹرکشن اور گائیڈ لائن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. لہٰذا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی قربانی یعنی حد درجے یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ وہ صحیح طریقے سے ہوگی. اور اس میں زیادہ تر مدارس آ جاتے ہیں جہاں پر کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, علماء اکرام تیار ہو رہے ہیں, وہاں پر تو 100% الحمدللہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں علماء اکرام کے سامنے ہی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ اعتماد بھی کرنا چاہیے, سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ جب آپ کا جانور کٹ رہا ہے تو آپ کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے, یہ افضل ہے. تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہو. پلس اس میں یہ کہ دیکھ لیا جائے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اس میں ان کی اگر یہ معلومات ہو جائے کہ اس کا حرام کا مال ہے تو پھر آپ اس کو شامل نہ کریں. مثلا بہت سارے لوگ ہیں ان کا سودی لین دین ہے, یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یعنی ڈرگس کا کام کر رہے ہیں, یعنی ڈرگس بھی تو 2 قسم کی بہرحال ہوتی ہیں, لیکن وہ دوسرا والا کر رہے ہیں, تو وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ کچھ نہیں. تو وہ اس طرح کے اور بھی بہت لوگ ہیں. تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے. اگر آپ کے پاس 7 لوگ ہو رہے ہیں تو پھر آپ اس کو منع کر دیں کہ بھائی ہمارے پاس لوگ پورے ہو گئے ہیں, لہٰذا آپ سے معذرت ہے. بس اس کا تھوڑا بہت خیال علماء اکرام, کیونکہ اکثر علماء اکرام کے نزدیک یہ بات ہے کہ اپنے ساتھ کسی حرام مال والے کو شامل نہ کریں. اس سے آپ کی قربانی کھٹائی میں پڑ سکتی ہے, مشکوک ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کچھ منورٹی علماء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی اتنی سختی نہیں ہے, اگر نہیں پتہ چلا یا کچھ ہو گیا ایسا تو اس میں پھر تھوڑی بہت گنجائش اس کی نکلتی ہے. اتنا سخت فتویٰ بھی دینا ضروری نہیں ہے, لیکن بہرحال احتیاط پہلے ہی کر لیں تو بہتر ہے, تاکہ وہ جو علماء اکرام کا اختلاف ہے اس سے بھی ہم بچ سکیں, جو ڈیفرنٹ اوپینینز اس میں آ جاتے ہیں. بالکل. اچھا مفتی صاحب, آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم جاتے ہیں, مطلب اب مارکیٹ سے منڈی سے جب جاتے ہیں جانور خریدنے, تو ہم جانور خرید کے لے آتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جانور کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا وہ بیمار ہے. اور جب ہم اس کو خرید کے لے آتے ہیں, قربانی بھی کر دیتے ہیں, تو جب قصائی حضرات بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ تھا. کبھی کبھی یہ دیکھا گیا جو بچیاں ہوتی ہیں وہ پریگننٹ ہوتی ہے, تو بڑا مسائل ہوتے ہیں اس کے بھی. تو اس پر روشنی ڈالیے گا کہ ہماری قربانی قبول ہو جاتی ہے؟ جی, اس میں بھی ظاہر ہے علماء اکرام ماشاءاللہ جو ہمارے فقہ امت ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ساری چیزیں مینشن کی ہیں انہوں نے. مثلا ایک تو یہ ہے کہ جو جانور ہے اس کا جو کان ہے وہ 1/3 کٹا ہوا نہ ہو. تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کٹا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اتنا نہ کٹا ہو جس کو ہم 1/3 کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اتنا نہ کٹا ہوا ہو. اسی طریقے سے اس کے جو دانت ہیں وہ ہوں,
ایسا نہ ہو کہ اس کے دانت اتنے چھوٹے ہوں یا بالکل نہ ہو کہ وہ چارہ چبا ہی نہ سکتا ہو، یہ عیب ہے۔ اسی طریقے سے جانور جو ہے وہ اندھا ہو، ٹھیک ہے، یا اتنا پاگل ہو کہ اس کو یہ سینس نہ ہو کہ بھئی مجھے کوئی چارہ کھلا رہا ہے، یا وہ قربانی گاہ تک چل کر بھی نہ جا سکتا ہو۔ اسی طریقے سے وہ لنگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اس کو اتنی گہری چوٹ نہ لگی ہوئی ہو جو اس کے گوشت تک سرایت کر رہی ہو، اور اتنا کمزور جانور نہ ہو جس کا بالکل صرف گودا نظر آ رہا ہو اس میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، یعنی بالکل ایسا جو ہے وہ جانور ہو۔ اس طریقے کے جانور جو ہے ان کو لینے سے اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن آپ جانور صحیح سالم لے آئے۔ اب جب قربانی ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کھینچا تانی جانور کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو جب اس وقت ہوئی اور اس کا کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا تو اس وقت اب اس ایپ کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اب وہ قربانی کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہو ہی جاتا ہے کہ بھائی کھچ گیا اور ایسا کچھ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی کھینچنے میں، کسائی نے توڑ دی، اس میں پھر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، پھر آپ کی قربانی ٹھیک ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بات ہے کہ حد درجے کوشش کی جائے کہ عیب دار جانور نہ لیا جائے۔ بات پھر وہی ہو گئی کہ علماء کرام سے لوگ پوچھتے نہیں ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے، تو جب نہیں پوچھتے تو پھر ظاہر ہے مشکلات کا اور پریشانیوں کے شکار رہتے ہیں۔ بالکل مفتی صاحب، قربانی کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب نارملی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کون کون سی دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، کیا بولنا ہوتا ہے، کس طرف قبلے کا رخ رکھنا ہوتا ہے، گردن کس طرح سے موڑنی ہوتی ہے جانور کی، جو بھی طریقے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، چھری کتنی گہری پھیرنی چاہیے، بعض جو ہوتے ہیں نا ہمارے برساتی مینڈک کسائی بھی اس موسم میں بہت زیادہ نکل آتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی کیا آپ فرما رہے ہیں؟ بریک لینی ہے ہم نے؟ اچھا، تو آپ جو ہے اس بات پہ روشنی ڈالیے گا۔ اچھا جی، ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں اس چیز کا خیال کیا جائے کہ ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، اس کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ جو بیچارہ دوسرا جانور ہے نا اس کو پہلے خون خشک ہو چکا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر۔ تو قربانی گاہ جو ہے اس میں اتنا خیال کیا جائے کہ ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پلس یہ کہ جب جانور کو آپ نے لٹایا تو اس کو سب سے پہلے قبلہ رخ کریں، یعنی جہاں قبلے کا رخ ہے تو اس کی گردن جو ہے یہ جگہ اس کی قبلے کی طرف کر دیں تاکہ وہ قبلہ رخ ہو جائے۔ نمبر تیسرا، صحیح عقائد کا بندہ اس کی گردن کاٹے۔ کوئی غلط عقائد کا آدمی ہو، جیسا کہ بہت سارے برساتی آپ نے کہا، تو وہ آ جاتے ہیں، اس میں ایسے ایسے بدعقیدہ قسم کے لوگ ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی قربانی مشکوک ہونے کا خطرہ ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ کسائی کو بھی کہتے ہیں بھائی اس کی 4 رگیں تو میں ہی کاٹوں گا، جو کاٹنا ضروری ہے، آگے کی جو وینز ہوتی ہیں 4 وہ کاٹتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں پھر چھری اتنی تیز ہونی چاہیے کہ وہ جلدی سے کٹ جائے، جانور کو تکلیف دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تیز چھری ہو یہ بھی مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد جب 4 رگیں کٹ گئیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر وہ کریں۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ نے چھری پکڑی ہوئی ہے، دوسرے بندے نے چھری پکڑی ہوئی ہے، تیسرے نے بھی ہاتھ لگا دیا، تو اب ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگ کاٹ رہے ہیں ان کو تکبیر پڑھنا لازمی ہے۔ بالکل، ان کو تکبیر پڑھنا لازمی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک پڑھ رہا ہے، 2 چھری کو ہیلپ کر رہے ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ سارے مسئلے جو ہے مفتی صاحب نے بتا دی۔ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے لوگوں کو اتنے اچھے طریقے سے بتایا۔ مجھے امید ہے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ریحان بھائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پیر کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله